अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो और मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा मसूद। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग की एससीओ साइडलाइंस पर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात किस्म का इयादा किया गया है। माहिरीन के राय के मुताबिक एससीओ समिट के बाद खित्ते और पूरी दुनिया में ताकत का तवाज़ुन तब्दील होता जा रहा है। ऐसे में यह समिट पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ और इन बदलते हालात के पेश नज़र पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी किस तरह से तश्कील देनी होगी, इस पर सलीम बुखारी साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दफा फिर अपने रिवायती अंदाज में सरेंडर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को जीरो टैरिफ की पेशकश कर दी है। मगर इससे भी ज्यादा हजीमत की बात यह है कि इस पेशकश का डोनाल्ड ट्रंप ने कोरा जवाब देते हुए ये कहा है कि मोदी जी टाइम इज ओवर नाउ। भारतीय खारजा पॉलिसी कितनी बुरी तरह नाकाम हो रही है, इस पर भी डिटेल गुफ्तगू करेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट बात करेंगे कालाबाग डैम इज बिकमिंग द टॉक ऑफ द टाउन नाउ। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑन एंड ऑफ इस पर अपना मौक़िफ़ सामने रखते आई हैं। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी इस डैम की हिमायत की है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP और JUIF के साथ साथ खुद उनकी अपनी ही पार्टी ने इसकी मुखालफत कर दी है। डैम्स जैसा संजीदा इशू विच इज द नीड ऑफ द आवर फॉर पाकिस्तान राइट नाउ कब तक सियासत की नजर होता रहेगा, इस पर भी डिटेल गुफ्तगू करेंगे। आखिर में बात करेंगे PTI ने कौमी असम्बली के इजलासों से बाइकआउट का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही 28 अरकान असम्बली ने कायमा कमेटियों से इस्तीफा भी दे दिया है। तहरीक इंसाफ सियासी मैदान अपने मुखालिफिन के लिए खुला छोड़ती चली जा रही है। इसके पीछे क्या हिकमत अमली है, क्या मंतिक है और ये कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है तहरीक इंसाफ के लिए, बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम साहब, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सायरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, हमने कल डिस्कस किया कि एससीओ समिट ने ग्लोबली क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में। अगर हम बात करें रीजन की और बिलखसूस पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए ये कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ है? व्हाट डिड वी गेन आउट ऑफ इट? मेरे ख्याल से आपके सवाल की बुनियाद ये है कि हमने क्या खोया, क्या पाया। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स द राइट वे टू अप्रोच दिस। देखिए, एक बात तो ये है कि एक नई चीज़ ये थी कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं भारत के इस वक्त, उसके बाद इन्होंने वो आप अगर जाए ना हिंदुस्तान में तो वहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है, तो वो जब एक छलांग लगाते हैं तो उसका टपूसी मारना जी, टपूसी मारना इज चेंजिंग द प्लेस। तो टपूसी मार के वो अमरीकी इत्तेहाद से निकल के उन्होंने कोशिश की कि मैं SCU का हिस्सा बन जाऊँ। ठीक है जी, इसमें वो कामयाब हुए कि नहीं हुए ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे हम ये समझें कि चले जनाब इनकी बात बन गई, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका के हाथों उनको मज़ीद हजीमत उठानी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने एक तरह से अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, जब कहा कि हम डट गए हैं, हमारा कौमी मुफाद है, हम तो मुकाबला करेंगे। याद है ना आपको सारी बातें जो उन्होंने अपने पब्लिक की कंजम्पशन के लिए की, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब है। तो उस ये कहा पर अब वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात की कि भारत नहीं झुकेगा किसी के सामने। लेकिन मुनाफिकत का हाल ये है कि एक तरफ आप इस तरह के हॉस्टाइल बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहे हैं जी जीरो ले लें, जीरो कर देते हैं हम जी अल्लाह के वास्ते हमारे। लेकिन ट्रंप इज ए वेरी क्लेवर बिजनेसमैन, इज ए वेरी इंटेलिजेंट बिजनेसमैन ऑल्सो। उसने कहा नाउ माय डियर टाइम इज ओवर। मुख्तसर सा जवाब है, इसके ऊपर तफसील से बात बाद में करेंगे जी, लेकिन पहले SCU का हम निपटा लेते हैं। ठीक है जी, देखिए जनाब, सूरत हाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की समिट के दौरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जिस तरीके से उन्होंने पेश किया अपनी तकरीर में, उसको इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अप्रिशिएट किया जा रहा है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं। उन्होंने उनमें 3 बेसिक पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर कॉम्प्रीहेंसिव बहस की, और मैं समझता हूं कि अगर एलामिया का आप एनालिसिस करें तो उनके वो तीनों पॉइंट जो हैं वो एलामिया में मौजूद हैं। अब वो क्या क्या है? एक तो हमने ये कहा कि पाकिस्तान गैर मुल्की सरपरस्तों के प्रॉक्सीज के ज़रिए दहशतगर्दी का शिकार है। हमने वाक़यात भी बयान किए। हमने वहाँ कहा कि देखिए खुशदार में क्या हुआ, हमने कहा कि आप देखिए जाफर एक्सप्रेस के साथ क्या हुआ। तो हमारी ये बात जो है किसी ने उठा के फेंकी नहीं, ना इसके ऊपर किसी ने नेगेटिव कमेंट किया है जी। हम जहाँ तक पहलगाम का ताल्लुक है, पहलगाम का, वो तो हम इंटरनेशनल लेवल पर उसकी हर फोरम पर मजम्मत कर चुके हैं कि किसी किस्म की दहशतगर्दी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और आगे बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और किसी आलमी कमीशन का, गैर जानिबदार मुल्कों के कमीशन की बात हमने की। इससे आगे कोई जा ही नहीं सकता।
مگر چونکہ ہندوستان نے وہ فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پر الزام دھرنا تھا، اپنا الیکشن بہار میں انہوں نے جیتنا تھا، اس لیے انہوں نے وہ سارا ڈرامہ کیا جو منہ کے اوپر ان کے واپس آیا. ٹھیک ہے، کیونکہ آج تک وہ ایک ثبوت پیش نہیں کر سکے کہ پاکستان کسی طرح سے انوالو تھا. دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے میں کہتا چلوں، ایک ضمنی جملہ ہے، وہ یہ کہ کافی ڈیپ ہے یہ جگہ جہاں پہلگام ہوا تھا. دس از اباؤٹ مور دین 100 miles inside the valley. جی اگر پاکستان کے لوگ یہاں سے جا کے 9 سے 12 لاکھ فوج کی موجودگی میں اتنی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں تو ہندوستانی فوج کو پھر ڈوب مرنا چاہیے. یہ میں نے ضمناً عرض کیا ہے، جی. لیکن اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ بعد میں کسی وقت اس کو بیان کریں گے. ایک تو یہ بات اعلامیے میں موجود ہے جو پاکستان کا موقف تھا. دوسری طرف انہوں نے اس کی ان سانحات کی ذمہ داری نام نہیں لیے صرف، لیکن باقی ہر طرح سے دو ممالک کی طرف اشارہ تھا ان کا، ایک بھارت کی طرف، دوسرا افغانستان کی طرف. جی اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ دونوں ہی ممالک جو ہیں کسی نہ کسی طرح سے ان دہشت گردوں کے پیچھے سرپرستی کرتے رہے ہیں. اب اگر یہ صورتحال بہتر ہونے جا رہی ہے، افغانستان سے ہمارے تعلقات میں ایک تبدیلی، ریڈیکل تبدیلی آ رہی ہے، تو ممکن ہے ویسٹرن بارڈر کی جو ہے وہ صورتحال بہتر ہو جائے، کیونکہ فار سیورل ڈیکیڈز ویسٹرن بارڈر اتنا ہاٹ کبھی نہیں تھا، کیونکہ ہم ایسٹرن بارڈر کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہے تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ، دوسری بات، غزہ کے اوپر جس قسم کا ٹھوس موقف اختیار کیا پرائم منسٹر نے کہ وہاں پر بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ بھی آپ کو اعلامیہ میں لفظ بلفظ مل جائے گا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو میرے خیال سے سب سے زیادہ اہم آؤٹ کم ہے ایس سی یو کی، وہ یہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے سب سے پہلے اور ایس سی یو نے اعلامیہ میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا تھا وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی تھی، اس کی ہم شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. بخاری صاحب، یہ جو ایس سی او سائیڈ لائنز پر میٹنگ ہوئی ہے آج پرائم منسٹر کی روسی صدر اور چینی صدر سے، یہ کتنی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ میں اسی کے اوپر آ رہا تھا، آپ نے اچھا کیا اس طرف اشارہ کر دیا. دیکھیے یہ دونوں ملک ویٹو کنٹریز ہیں، جی ان کے پاس ویٹو کی پاور ہے. یعنی اقوام متحدہ میں باوجود اس کے کہ امریکہ کی آنکھ کی ونک سے وہ چلتا ہے، ان دو ویٹو پاورز کی موجودگی میں نتھنگ کین بی پاسڈ. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک شاعر تھے حضرت موہانی، وہ جب ایکٹ آف انڈیا 1935 پاس ہوا تو ان ہیڈ لائنز لگی، یہ بھی اس وقت ممبر کا پارلیمنٹ تھے لیکن یہ اس دن گئے نہیں تھے دانستہ. جی تو ہیڈ لائن لگی 8 کالم میں ہندوستان کے تمام اخباروں میں، انڈیا ایکٹ 1935 پاسڈ یونینیمسلی. تو اگلے دن انہوں نے سارے اخبارات اپنی بغل میں دبائے اور ایک دفتر کے اندر جا کے ایڈیٹر سے ملے اور کہا ایک تاریخی جملہ، ڈونٹ یو نو ایز لانگ ایز حسرت موہانی از اے ممبر آف دا اسمبلی نتھنگ کین بی پاسڈ یونینیمسلی. یہ ایک تاریخی حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو امریکہ اور اس کی مذمت ہوئی ہے، یہ میرے خیال سے امریکہ کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ہمارے تھے ملاقاتوں کے اوپر، جو 2 ملاقاتیں ہماری ہوئی ہیں، تو جب تک یہ 2 ممالک وہاں ہیں، وہ میں نے حسرت موہانی کی مثال آپ کو اس لیے دی تھی کہ جب تک یہ دونوں وہاں ہیں یونائٹڈ نیشن میں امریکہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا سوائے اس کے کہ وہ ویٹو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب، اس سے آگے یہ ملاقاتیں کیسی تھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مودی کو اس قسم کی کوئی ملاقات نصیب نہیں ہوئی. روس کے صدر پوتن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اور جو اس کی تفصیلات میرے سامنے ہیں، دیٹ مینس کہ روس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات صحیح سمت میں پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کے بہتر چل رہے ہیں. دوسری ملاقات تھی چائنا کے صدر شی کے ساتھ. شی ایک پرو پاکستان ہیں، کوئی 2 رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اس کا اظہار وہ بار بار انٹرنیشنل فورمز پر اور بائی لیٹرل فورمز پر کر چکے ہیں. انہوں نے بھی اس دوستی کو، یعنی اس کے ٹھوس ہونے کا، اس کے مضبوط ہونے کا بار بار ذکر اپنے اس ملاقات میں کیا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، کیا اس سمٹ کے بعد پاکستان اور چائنا کی دوستی ہمالیہ سے اونچی رہے گی، سمندر سے گہری رہے گی، شہد سے میٹھی رہے گی، اور آئرن بردر والا سٹیٹس جو ہے وہ جاری رہے گا؟ دیٹس اے کوسچن مارک. اس لیے کہ نیو ریالٹیز آر کمنگ. انڈیا جہاں بھی جاتا ہے سازش کیے بغیر نہیں رہتا ہے.
ہندوستان کے مودی جو کچھ یہاں دیکھ گئے ہیں وہ ان سے ضبط نہیں ہوگا, برداشت نہیں ہوگا ان سے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر ہم آگے کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو. ہمارے ساتھ رہیے گا. بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ اس سمٹ کے اندر انٹرنیشنل اوپینین اور انٹرنیشنل جو لوگ اس کو آبزرو کر رہے تھے, they were saying کہ ایک تھا دیکھا گیا بٹوین چائنا اینڈ انڈیا ریلیشن شپس. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حقیقی طور پر لانگ ٹرم میں کوئی ڈانس آف ڈریگن اینڈ ایلیفینٹ دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہندوستان ایک بدنیت ملک ہے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. چین کے ساتھ اس کی مخالفت آج کی نہیں ہے. میں نے اچھی طرح سے, مجھے یاد ہے 1963 میں ایک جنگ ہوئی تھی انڈیا اور چائنا کے درمیان, اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا وہ تو آج بھی انڈین سوچ کے شرم سے سر جھکا لیتے ہیں, اتنی مار پڑی تھی انہیں وہاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ایکسچینجز, انٹریکشن, یہ سب سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن کیا بھارت کے ساتھ دوستی اسی نوعیت کی ہو سکتی ہے جس نوعیت کی ہمارے ساتھ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے چائنا کے ہر موقف کی انٹرنیشنل فورمز پر حمایت کی ہے, چاہے وہ ون چائنا پالیسی. کوئی بارڈر ایشو نہیں ہے, کوئی اس طرح کے درینہ مسائل نہیں ہے جس طرح کے بھارت کے ساتھ ہیں. نہیں, اس سے بہت آگے کی باتیں ہیں. وی آر, پاکستان از اے کنٹری جس نے ایکسپوز کیا چائنا کو ٹو دا ورلڈ. یہ امریکہ بہادر جو آج اتنے بڑے مامے بنتے ہیں, ان کے تعلقات کے لیے بھی پاکستان کے گڈ آفیسز استعمال ہوئے تھے, یاد ہوگا آپ کو. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ہماری دوستی روایتی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ نہیں ہے. میں آپ کو اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں جب چائنا گیا تو میں ایک بہت سینئر اور بہت ہی یعنی ایک ایسے شخص سے میری ملاقات ہوئی جو پولیٹ بیورو کا ممبر بھی تھا اور ماؤ کے ساتھ اس نے کام کیا تھا. He was 90 years when I met him. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ چائنا اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے جو مجھے مثال سنائی وہ میں بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز اڑ رہی ہے ہوا میں, تو ہمیں پہلے تو ڈر لگا, پھر ہم نے اس کا پتہ کرایا تو پتہ لگا یہ پاکستان ایئر لائن کا جہاز تھا. تو کہتے ہیں ہم نے پہلی دفعہ ہوا میں جہاز دیکھا جو پاکستان کا. یعنی دس اسپیکس اباؤٹ ہاؤ پیپل ایٹ دا گراس روٹ لیول تھنک اباؤٹ پاک چائنا ریلیشنس. تو ایک تو آج تک کوئی جواز نہیں ہے پاکستان کے پاس یا چائنا کے پاس کہ وہ ایک دوسرے کے کسی اقدام پر شک کریں. اس لیے دس ریلیشن شپ از بیسڈ آن ایبسولوٹ سالڈ فاؤنڈیشن, اور اس کو اپسیٹ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی نے بھی اور پریزیڈنٹ پوتن نے بھی دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی SCO کے اجلاس میں بھی اور 1-on-1 میٹنگ کے بیچ بھی حمایت کی ہے. کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اب آ جائیے جناب, جو میں نے کہا تھا کہ بعد میں بات کریں گے. جی بخاری صاحب, اسی طرف آ رہی ہوں. اتنی دیر نریندر مودی یہ نیریٹو بلڈ کرتے رہے ہیں کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لے کر چلیں گے بھارت کے لیے. اب ان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو زیرو ٹیرف کی پیشکش کر دینا, ان کا تو سارا نیریٹو جو ہے وہ اتنی ڈیمانڈ تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے کی بھی نہیں تھی جتنا مودی جی نے دینے کی بات کر دی ہے. تو بخاری صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں, کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے بھارتی فارن پالیسی کا؟ دیکھیے فیلئر تو یہ ہے, اور فیلئر یہ پہلی بار نہیں ہے, متعدد بار ہو چکا ہے. اور اس مودی کے نیچے بہت مرتبہ ڈپلومیٹیکلی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے. وہ آپ نے ایک سوال پوچھا تھا مجھ سے, ذرا وہ یعنی میرے ذہن سے نکل گیا, وہ ڈریگن اور ہاتھی کے ڈانس کا. دیکھیے یہ ایک جسچر ہے جو چائنا کے پریزیڈنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے. ہمیں بھی تھوڑی دیر لگی سمجھنے میں اس کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھی ڈانس نہیں کر سکتا اور بہت سلو ہوتا ہے, ڈریگن بہت فاسٹ ہوتا ہے اور بہت ناچتا ہے. تو یہ دو بڑی آبادیوں کے ملک ہیں, 1 ارب سے زیادہ آبادی بلکہ 1.5 ارب کے قریب ہندوستان کی ہیں, اسی طرح سے 1.25 ارب کے قریب چائنا کی ہے, اور رشیا کی آبادی آپ ملا لیں اور پاکستان کے 24 کروڑ لوگ بھی آپ ملا لیں تو یہ 2/3 آف دا ورلڈ پاپولیشن تقریباً بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ فورم تو بہت سٹرونگ ہے. اور مودی کا میرے خیال سے خیال بھی یہ ہے کہ امریکہ کا دودھ جتنا ہم نے نکالنا تھا وہ نکال لیا ہے. آپ کو یاد ہے اس سے پہلے رشیا کے ساتھ اس کا ڈیفنس پیکٹ تھا فار 5 ڈیکیڈز. پھر انہوں نے بٹرے کیا رشیا کو اور امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. اب امریکہ نے تھوڑا سا بٹرے کیا تو اب چائنا کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ جو ٹپوسیاں مارنا جو ہے نا, جو میں نے پہلے وضاحت کی تھی آپ کو کون مارتے ہیں, یہ ٹپوسیاں مارنا بھارت کی ڈپلومیسی کا ایک رنگ ہے. لیکن بخاری صاحب ابھی بھی ان کی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے, ابھی بھی وہ پراپرلی تو چائنا بلاک کا پارٹ نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کوڈ میں بھی ان کی پریزنس ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ٹرمپ کو یہ کہنا کہ زیرو ٹیرف سے ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں.
تو اٹ مینس کہ وہ دیکھیے یہ بات تو بالکل قرین قیاس ہے کہ اگر امریکہ سے ان کی کٹی ہو جاتی ہے جی تو بہت نقصان ہوگا ان کو انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ان کی انڈسٹری اور ان کی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کا بہت سامان امریکہ جاتا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی بات میں کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہم تو بے وقوف بنے رہے فار ڈیکیڈز، ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں جاتا ان کے پاس، جی ان کا سارا سامان جو ہے وہ آتا ہے امریکہ کی منڈی میں ہمارے ہاں، تو نقصان ہمیں کسی صورت نہیں ہوگا، ہمیں تو بے وقوف بناتا رہا ہے بھارت، یہ صاف لکھا ہوا ہے، یہ ان کے اسٹیٹمنٹ کا حصہ ہے۔ جی ہماری کمپنیاں بھارت میں کچھ بیچ نہیں سکتی، یہ مکمل طور پر یک طرفہ تباہی ہے، یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ تو اتنے اسٹرانگ پوزیشن سے ہاؤ ول ٹرمپ گو بیک، آئی ریئلی ونڈر۔ جی بخاری صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم ان اے براڈر اسپیکٹرم اس کو دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت کی فارن پالیسی کا اگر موازنہ کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں میں سے اس ٹائم پر کون بہتر پوزیشن میں ہے؟ پاکستان اور بھارت میں سے جی دیکھیے، ایک تو یہ کہ ہم ایس سی یو کے بھارت سے پہلے سے ممبر ہیں، جی ٹھیک ہے، بھارت پہلے آبزرور رہا ہے اور پھر بعد میں ممبر بنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جس ریلیشن شپ کی میں بات کر رہا ہوں اور روس کے ساتھ جس بدلتے حالات کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے ہم اس ریجن میں ایک امپورٹنٹ پوزیشن حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہے، آپ مجھے بتائیے نا کہ کیوں رشیا، چائنا اور امریکہ تینوں پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں؟ بالکل، کوئی وجہ تو ہے نا، اس میں ہماری جیو پولیٹیکل لوکیشنز ہیں، اس میں ہمارا وہ رول ہے جو ہم نے انٹرنیشنل پولیٹکس میں ادا کیا ہے، چاہے وہ افغان وار تھی اگر آپ کو یاد ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اہمیت سے تو انکار ممکن نہیں ہے، اور دین وی آر ریلائبل فرینڈس۔ ہم نے امریکہ کے ساتھ 6 دہائیوں سے زیادہ کی دوستی میں جتنا نقصان اٹھایا ہے وہ میں اگر بیان کرنے بیٹھوں آپ کو تو پورے پروگرام کا وقت گزر جائے گا، اور امریکہ نے کتنی بار ہمیں بٹرے کیا ہے اگر میں اس کی تفصیل بتاؤں تو وہ بھی ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ ہم پر 30 سے زیادہ برس تک تو سینکشنز رہی ہیں، کبھی ایک بہانے سے کبھی دوسرے بہانے سے، کبھی ہم سے پیسے لے لیے، F-16 دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ہندوستان سے محبت عود آئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپ سائڈ ڈاؤن دوسری طرف سے ہوتے رہے، ہم جس کے دوست ہیں اس کے دوست ہیں۔ جی بخاری صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ بیلنس آف پاور مینٹین کرنے کے لیے جتنا ضروری آرم ریس ہوتی ہے اتنا ہی شاید فارن پالیسی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس ٹائم پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے تعلقات کے پیش نظر ہمیں اپنی فارن پالیسی تشکیل دینی ہوتی ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے، تو بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ رشیا کتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے اس ٹائم پر پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، رشیا از ویری امپورٹنٹ، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اس ریجن کی بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بلکہ امریکہ کے بعد پہلے وہ تھا، اب چائنا ہو گیا ہے، لیکن یہ تینوں سپر پاورز ہیں، تینوں ویٹو ہولڈرز ہیں، تو ہمارے لیے تینوں امپورٹنٹ ہیں۔ میرے خیال سے کسی بھی ملک کی فارن پالیسی کا سب سے خوبصورت رنگ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ایکسیپٹیبل ہو۔ میں اس کا مزاق آپ کو تاکہ آپ کو یقین آئے، جنگ کے بعد، جنگ سے پہلے ہندوستان کے ڈپلومیٹس اور ہندوستان کی بی جے پی کی لیڈرشپ کہتی تھی ہم نے اپنی ڈپلومیسی سے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا، یاد ہے؟ جی جی بالکل یاد ہے۔ آج میں راستے چلتے کسی بندے سے بھی پوچھوں تو وہ ہمیں بتائے گا کون آئسولیٹ ہوا ہے۔ جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر ہم آگے کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بخاری صاحب، کالا باغ ڈیم وچ از اے نیشنل ایشو ناؤ، تو بخاری صاحب اتنی دیر تک یہ پروجیکٹ جو ہے وہ سیاست کی نظر ہوتا رہا، اب پھر سے ایک دفعہ کالا باغ ڈیم کی بات ہو رہی ہے، اور ایٹ لیسٹ آئی ول گیو کریڈٹ ٹو علی امین گنڈا پور صاحب کہ انہوں نے ایک دفعہ کوئی سین بات کی ہے، اس ڈیم کی ایٹ لیسٹ حمایت کی ہے، لیکن دوسری طرف فورن سے اس کی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ANP اور وہ تحریک انصاف کی جانب سے اس کی جو ہے وہ اس کی مخالفت کر دی گئی ہے۔ وہ ایک گانا نا کہ دیر ہوئی آنے میں ان کو شکر ہے پھر بھی آئے تو، جی یعنی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ KPK جو سب سے زیادہ ٹوتھ اینڈ نیل مخالف تھا اس کا، ایک یعنی نیشنلسٹ آدمی لائک گنڈاپور، مطلب وہ ایک پختون تو ہے نا، جی اس نے میرے خیال سے جو بیان دیا ہے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وائٹل نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے، اور میں نہ صرف یہ کہ اس کی حمایت کرتا ہوں بلکہ اس کے لیے فنڈ دینے کے لیے تیار ہوں، جو ہماری ذمہ داری ہے ایز اے پروونس۔ آئی تھنک دس از اے نیشنل سروس۔ بنے گا کہ نہیں بنے گا تو یہ تو ابھی بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن اس کا یہ بیان جو ہے اس نے پتہ نہیں کتنے گناہ معاف کروا دیے ہیں گنڈاپور کے، ٹو بی آنیسٹلی ایز فار ایز سلیم بخاری از کنسرنڈ۔ جی ٹھیک ہے جی، لیکن وہ دوسری بات ہے کہ اس کی اپنی پارٹی جو اس کو اون نہیں کر رہی۔ وہ اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا چیز ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کی ذاتی رائے ہے، پارٹی کی پالیسی نہیں ہے۔ تو پارٹی کی پالیسی تو ہمیں پتہ ہے
یہ بھی اتنے ہی ٹوتھ اینڈ نیل اس کے مخالف رہے ہیں خان صاحب جو ہیں. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ پروجیکٹ بن جاتا ہے تو اس سے 3 صوبوں کو فائدہ ہوگا. پنجاب کو تو ہوگا ہی کیونکہ اس نے یہاں سے گزرنا ہے, سندھ کو ہوگا, کے پی کے کو ہوگا. یہ کے پی کے اور سندھ یہ 2 مخالف ہیں جو اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں. مخالفت کے لیے انٹرنیشنل طور پہ لابیز نے یہاں کام کیا. میں اگر آپ کو نقشہ کھینچوں کہ وہاں کتنا کام ہو چکا تھا اور کتنا ہو رہا تھا تو آپ یقین نہیں کریں گے. ابھی بھی آپ وہاں جائیں اس سائٹ کے اوپر کالونیز کی کالونیز بنی ہوئی ہیں جن میں وہ کام کرنے والے لوگ رہتے تھے. ہیوی مشینری پڑی پڑی جنک ہو گئی ہے وہاں ان لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی مرد مومن ہوتا ہے جو وہ بات کرتا ہے جو کسی میں جرت نہیں ہوتی. شمس الملک یہ 24ویں چیف منسٹر تھے جی پرویز مشرف کے دور میں جی, اور یہ وابڈا کے چیئرمین رہے ہیں جی, اور یہ چیئر پرسن آف بورڈ آف گورنرز آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ رہے ہیں. یہ تینوں بڑی وائٹل امپورٹنس کے وہ ہیں, اور یہ پروفیشن کے اعتبار سے انجینئر ہیں. انہوں نے کہا میں ایک پختون کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ وائٹل امپورٹنس اور بینیفٹ کا کوئی پروجیکٹ کے پی کے میں آج تک نہیں لگا. انہیں جواب میں جو لابیسٹ تھے ان کے اور جن پارٹیوں کی وہ لابی کر رہے تھے ان کا یہ تو اگر ڈیم کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوا یا یہ بنا اور پانی آیا پیچھے سے تو مانسیرا ڈوب جائے گا. ان لوگوں کو آج ڈوب مرنا چاہیے کہ ڈیم تو نہیں بنا, مانسیرا پھر ڈوبا ہے. جی نوشہرہ. لہٰذا اس وقت کے انجینئرز نے 15 فٹ ڈیم کی اونچائی نیچے کر دی, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا یہ ہماری لاشوں پر بنے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی لیڈرشپ کمزور تھی, کیونکہ منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم جب بنے تھے تب بھی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہماری لاشوں پہ بنے گی, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز اے پرسن لائک ایوب خان, اس نے کہا کم لاشیں گرائیں گے ہم اور ڈیم بنائیں گے. جی بخاری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کالا باغ کا یہ جو ڈیم ہے یہ اتنا کنٹروورشل ہے کیوں اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں پروونسز اس کے اوپر, کیا ریزرویشن؟ دیکھیے تکلیف یہ تھی کہ یہ ڈیم اگر بنے گا تو یہ پنجاب کا ڈیم ہوگا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس وقت کی حکومت نے کہا اس کا نام آپ کے پی کے ڈیم, یعنی اس وقت تو کے پی کے نہیں تھا, صوبہ سرحد تھا, صوبہ سرحد رکھ لیں, سرحد کا ڈیم رکھ لیں, اس کا نام آپ سندھ کا ڈیم رکھ لیں, اس کا نام آپ پاکستان ڈیم رکھ لیں, لیکن اسے بنائیں ضرور, کیونکہ یہ اگر نہ بنا تو ہم ایک دن تڑپیں گے انرجی کے لیے. اور وہ ہوا. ہمارے ہاں جو بجلی کی قیمت 64 روپے پر یونٹ ہے, کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کالا باغ جیسا ڈیم پروجیکٹ جو ہے وہ نہیں بنایا. یہ تو تھینکس ٹو چائنا. یہ جو 3 نیوکلیر پاور پروجیکٹ لگ گئے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی کوئی تھوڑی بہت انڈسٹری بھی چل رہی ہے, تھوڑا بہت ملک کے اندر بجلی بھی مہیا تو ہے نا, مہنگی ہے نا, لیکن اگر یہ نہ ہوتے چائنا کی مدد سے بنائے ہوئے ہم نے وقت سے, اینڈ وی شوڈ گیو کریڈٹ ٹو دوز پیپل جنہوں نے یہ سوچا تھا آج سے 30-40 سال پہلے. اس سے پہلے صرف ہمارے پاس ایک کینیوپ ہوتا تھا جو کراچی میں تھا. تو اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ شمس الملک کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا. انہوں نے ثابت کیا تھا چارٹس کی مدد سے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کہ کیسے یہ پروجیکٹ جو ہے کے پی کے لیے سب سے زیادہ سود مند ہے, کیونکہ ایک واسٹ ایریا جو بیرن پڑا ہوا ہے وہ سیراب ہونا تھا اور وہاں کسانوں نے فصلیں اگانی تھی. جی بخاری صاحب, صوبوں کے تو اس پر اپنے اپنے ریزرویشنز ہیں, لیکن وفاق کہاں سٹینڈ کرتا ہے اس ایشو کے اوپر؟ وفاق کا کیا رول اس نے پلے کیا ہے؟ یہ وفاق ہی تو تھا جو یہ سارا کیس لڑ رہا تھا, جو ان لابیسٹ کے اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف محاذ پہ کھڑا تھا کہ نہیں ڈیم بننا چاہیے. اٹ واز سینٹر, چاہے وہ حکومت پیپل پارٹی کی تھی, چاہے وہ حکومت نون لیگ کی تھی, چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر کے ٹائم پر تھی. خیال یہ تھا کہ جو ملٹری رولرز ہوتے ہیں وہ ان پاپولر ڈیسیشنز لے کے قوم کے فائدے کے پروجیکٹ لانچ کر دیتے ہیں. جیسے میں نے مثال آپ کو ایوب خان کی دی جی, کہ بہت ریزسٹنس تھی, لوگوں نے کہا ہماری لاشوں پہ بنے گا, اس نے کہا جاؤ. یہ کام ضیاء الحق کر سکتے تھے, یہ کام پرویز مشرف کر سکتے تھے, لیکن دونوں نے ہی سیاست کا حصہ بن کے یہ موقع جو ہے وہ ضائع کر دیا. بخاری صاحب, آپ نے جو بات کی کل خواجہ آصف یہی بات کر رہے تھے کہ ڈکٹیٹرز کے دور میں ڈیم بن جاتے ہیں, تو بخاری صاحب ایسا کیوں ہے؟ کیوں سویلین لیڈرز کے دور میں ڈیم از این امپورٹنٹ ایشو اور بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, تو سویلین حکومت کے دور میں یہ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا شارٹ ٹرم ٹینیور اس کی ریزن ہے؟ آپ مجھے پھر اکسا رہی ہیں. آپ دیکھیے ہم نے 3 دریا کاہے کے لیے سپرد کر دیے ہندوستان کے. ہندوستان نے کہا کہ ان کے پاس تو پانی کو ریزرو کرنے کے لیے ریزروائر ہی نہیں ہے. یہ تو ان کے پاس ایک دریا جو سندھ ہے اس کا 76% جو پانی ہے وہ سمندر میں جا کے گرتا ہے, یہ تو ضائع کر دیں گے.
لہٰذا وہ تینوں دریا جو ہیں وہ اس کے نام ہو گئے آلموسٹ. یہ ہماری پالیسی کا بہت بڑا فیلیور ہے. اس کے جو بھی ذمہ دار تھے, جو انڈس واسن ٹریٹی کو ڈیل کر رہے تھے, جو انڈس واٹر کمشنر تھے, میں نام لوں گا تو پھر بات جو ہے بہت آگے بڑھ جائے گی. جی بخاری صاحب, کالا پاک ڈیم جو ہے وہ تو آپ نے بتایا کہ کنٹروورشل ایک ڈیم ہے. چلیں اس کو تو مان لیا جاتا ہے کہ اس کنٹروورسیز کی وجہ سے اور صوبوں کے اپنے اپنے ریزرویشن سے نہیں بن سکا. بخاری صاحب, بھاشا ڈیم کا کیا ہوا؟ دیکھیے, میں نے کہا آپ سے کہ اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے اس کی بھی مخالفت کی ہے. یعنی مخالفت کرنے والوں کی تو کمی نہیں ہے, کیونکہ وہ ان لابیز کے حصے ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی طرح سے بھی کسی بھی یعنی حوالے سے خود انحصاری کی طرف جائے. اس کی بھی مخالفت ہوئی ہے, لیکن اس کو بنانے میں اب دیکھیں 4 تختیاں بدل چکی ہیں اس کی افتتاح کرنے والوں کی. جو نئی حکومت آتی ہے وہ جا کے پرانی تختی ہٹا دیتی ہے, اپنی لگا دیتی ہے. لیکن اس کے لیے ایلوکیشن آف فنڈز, اس کے لیے پرائرٹی یہ لگانا جو ہے سٹنگ گورنمنٹ کا کام ہے. یہ اس طرف ابھی تک سوائے اس کے کہ جی وہ اچھا جی وہ بھاشا ڈیم بن رہا ہے, جی وہ ایک اور 2 ڈیم اور چھوٹے چھوٹے بن رہے ہیں, لیکن جس کو کہتے ہیں نا پرائرٹی, نیشنل پرائرٹی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں. بخاری صاحب, لیکن یہ سارے جو ایشوز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں یہ تو اب بھی موجود ہیں. اس طرح سے تو پھر کبھی بھی ڈیمز نہیں بن سکیں گے, اور ہر سال ہم اسی طرح سے فلڈز کی زد میں آئیں گے. آپ کو پھر اب آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں ساری بات کھول دوں. آئی پی پیز کا جو ڈرامہ اس ملک کے ساتھ کیا گیا آج سے نہیں. کس نے نہیں کیا؟ نون لیگ نے کیا, پیپلز پارٹی نے کیا, پھر میں آگے بڑھوں گا پی ٹی آئی نے بھی کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی پی آئی, یہ آر پی پیز اور آئی پی پیز آر انٹرنیشنل پاور پروجیکٹس, اور آر پی پیز آر ریزیڈنٹ پاور پروجیکٹ. اس میں کتنا کھلواڑ ہوا ہے, اربوں نہیں خربوں کی کرپشن اس کے اندر ہوئی ہے. پاکستان کو ڈیم نہ بنانے دینے کے لیے اگینسٹ لابی کے طور پر, پاکستان کو محروم کرنے کے طور پر, ہندوستان کو فائدہ پہنچانے کے طور پر, نیم اٹ, جو کچھ بھی غیر ملکیوں کا مفاد تھا اس کو ہم نے مد نظر رکھا, اس کو سرو کیا, اور نیشنل وائٹل امپورٹنس کے پروجیکٹس کو نہیں بننے دیا. یہ ایک خوفناک کام ہے. اب میں جانے نہیں دوں گا, بھی تو بہت کچھ باقی ہے. دیکھیے ٹائم بہت شارٹ ہے, I have to go to one break. چلیے پھر اب گنڈا پور صاحب کی مزید بات ہو جائے. ایک تو یہ کہ انہوں نے گورنر کنڈی کو دھمکی دی ہے کہ میں آپ کو نکال دوں گا, کیونکہ یہ گورنر ہاؤس جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ تو ہمارا ہے. آپ ان سے یہ پوچھے کوئی آدمی جا کے کہ عقل کے اندھے, یہ کے پی کی حکومت کا تو ہو سکتا ہے, آپ کے تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی بیانات جو ہیں وہ صورتحال کو بد سے بدتر بناتے ہیں. پھر جناب علی احمد گنڈا پور صاحب نے جناب ہی ہیز ٹیکن اے چارج آن مولانا فضل الرحمان. جی جو باتیں انہوں نے کر دی ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کسی نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کی ہو. وہ کہتے ہیں مولانا کلمہ حق پڑھنے پر راضی ہو گئے تو ویلکم کروں گا, مگر میں جانتا ہوں وہ کلمہ حق نہیں پڑھیں گے. اٹس اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دینے کے پیسے لیے. کیٹیگورک اسٹیٹمنٹ ہے. ہماری پارٹی نے مولانا کے پیچھے نمازیں پڑھی, مگر مولانا نے حکومت کا ساتھ دیا. عورت کی حکمرانی کو حرام کہنے والا ڈیزل کے پرمٹ پہ بک گیا. آپ یہ اندازہ کریں کس قسم کی ایلیگیشنز انہوں نے لگائی ہیں. انتظار کریں, میرا خیال ہے مولانا کی طرف سے جواب آئے گا. جی بخاری صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بخاری صاحب, پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کے اجلاسوں سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. کتنا درست فیصلہ سمجھتے ہیں آپ یہ؟ کبھی آپ نے دیکھا وہ احمق آدمی جو جس شاخ پہ بیٹھا ہوتا ہے اسی کو کاٹ رہا ہوتا ہے. یہی پی ٹی آئی کر رہی ہے. آج سے نہیں کر رہی ہے, 8 فروری کے انتخابات کے بعد سے کر رہی ہے. اس سے پہلے بھی کیا انہوں نے. خود اپنی اسمبلی جو ہے نیشنل اسمبلی توڑی, تحلیل کی, پھر پنجاب اسمبلی تحلیل کی, اپنی قوت کو کم کیا. اب انہوں نے ساری قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے ہیں, چیئرمین بھی استعفے دے کے چلے گئے ہیں, اور کم کیا ہے. کچھ نااہلیوں نے اور جو سزائیں ہوئی ہیں انہوں نے کسر نکال دی. تو مجھے یہ بتائیے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو یہ تو خودکشی ہے نا. اب خودکشی کرنے سے آپ کسی کو نہیں روک سکتے, یہ بات تو طے ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ گالم گلوچ کی سیاست کی ہم نے بدترین شکلیں دیکھی ہیں, چاہے وہ ان کے سارے احتجاج تھے وہ ہوں, چاہے اسمبلیوں کے اندر ہو. پنجاب اسمبلی کے اندر بجٹ سیشن کے اوپر کیا ہوا آپ ریکال کر کے دیکھیے. اتنی غلیظ اور فحش گفتگو جو ہے اس کا کوئی سابقہ ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی اسمبلی میں ہو. ٹھیک ہے کرسیاں چل جاتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن زبان خواتین کی خاص طور سے وہ اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا. جب 26 بندوں کے خلاف ایکشن ہونے لگا تو جو چیخیں نکلی آپ کو یاد ہوگا. اسمبلی سے استعفے دیے تھے, آپ کو یاد ہے. اس کے لیے تحریک چلائی تھی کہ استعفے دو,
پھر واپس لینے کے لیے تحریک چلائی تھی. یہ تو حال ہے ان کا. مجھے بتائیں آپ کہ جائیں تو جائیں کہاں. تو یہ اپنے خود دشمن ہے, اس لیے کسی کو ان سے دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم, ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.